अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं हूं राशिद अदीब और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी मुतियल्ला जान, जिनका अपना चैनल भी है MJ TV, और डॉन के सीनियर सहाफ़ी हैं मेरे साथ नासिर इकबाल। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें 11 सियासी जमातों ने एक इत्तेहाद तश्कील दिया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करना है। इस इत्तेहाद के मुताबिक वैसे तो मौजूदा हुकूमत का दावा तो यही है कि इस वक्त मुल्क में बहुत अच्छी जमहूरियत चल रही है, लेकिन जो 11 जमाती इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की जमात और अचकज़ई साहब की जमात के अलावा दीगर छोटी बड़ी जमातें शामिल हैं, उन सब का मौक़िफ़ यह है कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नहीं है बल्कि हुकूमत कोई और ही कर रहा है, जिसको इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम जमातें मुत्तहिद होकर एक जदोजहद करें और इस मुल्क को ऐसे निज़ाम से निजात दिलाएं जिसमें सामने फेस तो कोई और है हुकूमत में, लेकिन पस पर्दा हुक्मरानी किसी और की है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो इत्तेहाद बना है इसके आइंदा सियासत पर कोई असरात मुरतब होंगे या ये महज एक एक्सरसाइज है सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली ज़िंदा रखने के लिए। मुतियल्ला जान साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या समझते हैं आप जो कल इत्तेहाद बना है, इसमें इसको आप कैसे देख रहे हैं? आगे ये सियासत में कोई हलचल पैदा करेगा? देखें, सियासत में हलचल पैदा करने के लिए ये तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं। 11 जमातें हैं और आपको पता है मुकाबला भी एक क्रिकेट के साबिक कप्तान से है, तो ये भी 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम आप अपोजिशन की समझ लें मैदान में उतरी है। मगर फ़र्क इतना है कि इनका मुकाबला शायद मुखालफ क्रिकेट टीम से ज़्यादा अंपायरों से भी है, और उसमें जो है बॉलिंग साइड के अंपायर भी हैं, लेग अंपायर भी हैं, थर्ड अंपायर, सारे के सारे अंपायर जो हैं वो खान साहब की क्रिकेट टीम में शामिल हैं। और आपको इस सिचुएशन के अंदर जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त होगा। लेकिन क्रिकेट के मैच में अंपायर होना तो ज़रूरी है। भाई यही तो एक अलमिया है ना, जब अंपायर ही या मुखालफ क्रिकेट टीम का हिस्सा हो तो फिर मैच बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर बहरहाल फिर भी अपोजिशन की क्रिकेट टीम ने ये तय किया है कि जो नौजवान बैट्समैन हैं वो ओपनिंग उनको भेजें। मरीम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो जो हैं, ये ओपनिंग के लिए इनको आगे करेंगे। जो मिडल ऑर्डर ज़रा सीनियर बैट्समैन हैं वो आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, उनके अपने बड़े मुश्किलात हैं। वो किसी का मसल पुल हुआ हुए हैं, किसी का टखना जो है वो दर्द कर रहा है, किसी के प्लेटलेट्स कम है, किसी के प्लेटलेट्स कम है। बहरहाल ये मैच तो होगा, मगर अब देखना ये है कि इस मैच के बाद मुखालफ टीम से ज़्यादा जो मुखालफ अंपायर हैं उस मुखालफ टीम के, उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि मुखालफ टीम तो 40 अंपायरों पे रही है। तो ऐसे में यकीनी तौर पे जो नैब का इदारा है, जो सुप्रीम कोर्ट है, और जो हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, जो खुफिया इदारे हैं उन सारों के साथ ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो सकता है। और जहाँ तक सियासत में हलचल की बात है, काश से सब सियासत होती। मेरे ख्याल में सियासत वो होती है जो एक जेन्युइन सियासी जमातों के दरमियान होती है, और इसी तरह क्रिकेट का मैच भी वो होता है जो क्रिकेट टीमों के दरमियान होता है। अंपायर जो हैं उसमें हिस्सा नहीं लेते, और अभी तक जो मुल्क में होता है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा, दिस इज़ नो क्रिकेट। तो नासिर, आप ये बताएं कि जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनकी लड़ाई इमरान खान साहब से नहीं है बल्कि उनको लाने वालों से है। अच्छा, पहले एक फ़ेज़ आया जब उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर डायरेक्ट उनको वोटों को चैलेंज किया, उसके बाद वो खामोशी इख्तियार करके बाहर चले गए। फिर उनकी साहबजादी ने एक मूव बनाई, लेकिन फिर वो भी अपनी एक बेल होने के बाद खामोश हो गई, और फिर अचानक ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंस जो सामने आया है ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है? क्या वाकई जैसे कि हमारे यहाँ सियासत में है भी कि कहीं से इशारा हो जाता है तो पार्टियाँ एकदम तेज़ होती हैं, या ये शेर के मुंह पर मारने वाला आखिरी पंजा है जो मारा गया है? और आप देख रहे हैं कि क्या इस PDM के कोई ऐसे असरात हो सकेंगे कि ये इस गवर्नमेंट को अपनी जगह से हिलाएं? राशिद साहब, जिस तरह मतियुल्ला जान साहब ने कहा है ना कि ये एक 11 मेंबर्स की खिलाड़ी है जिनके किसी का प्लेटलेट्स के इशू हैं, किसी के टखना ख़राब है, किसी का
بہت سارے مسائل ہیں. اب یہ ان کے اوپر ٹیسٹ ہے یہ جو 11 کے کھلاڑی ہیں کہ یہ امپائر کو اپنی پرفارمنس سے مجبور کر دیں کہ امپائر جو ہے وہ ایسا ڈیسیجن نہ دے سکے جو فال کے زمرے میں آتا ہو. تو اب ویسے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہم نے جو پرفارمنس ان کی پچھلی دیکھی ہے وہ تو کوئی ایسی قابل دید نہیں ہے جس سے یہ کوئی بہت بڑی فضا قائم کر سکیں گے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی وکلا کی جو انہوں نے آرگنائز کیا تھا, انہوں نے جو پچ اتنا ہائی کر دیا تھا کہ اب یہ ان کو مجبوراً اس کو مینٹین اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہنا پڑا ہے. بات وہی ہے راشد صاحب کے یہ گفتن نشستن برخاستن سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو پریکٹیکلی جو ہے کرنا پڑے گا. اور اگر آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو ہے لوگ اب اس سے امپریس نہیں ہوں گے. بظاہر مجھے جو لگ رہا ہے کہ آپ نے خود بات کی ہے کہ امپائر کس سائٹ پہ ہے, تو مجھے بظاہر تو حکومت ویک نظر نہیں آ رہی, بلکہ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ یہ حکومت ڈے بائی ڈے جو ہے یہ اسٹرینتھ پکڑ رہی ہے, اس کے کانفیڈنس لیول انکریز ہو رہا ہے, یہ ویک نہیں ہو رہی. متی اللہ جان صاحب یہی تو سوال ہے کہ حکومت ویک نظر نہیں آ رہی ہے اور امپائر جن کے ساتھ ہیں, امپائر اور کرکٹ کو ذرا ایک طرف رکھیں. کیا اپوزیشن کو یہی خطرہ لاحق ہوا ہے جو ناصر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت اب مضبوطی کی طرف جا رہی ہے, تو جو اس کی پچھلی 2 سالہ ناکامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے آپ کو نہ صرف پولیٹیکلی الائیو کریں بلکہ اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی موو بن سکتی ہے وہ اس موو کو کرنے میں سیریس ہیں, یا صرف ایک یہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی لائیو رکھنے کا ایک ایشو ہے؟ راشد دیکھیں, اگر ناصر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مضبوط ہے اور مضبوطی کی طرف جا رہی ہے تو پھر میرے خیال میں اس طرح کی اگر حکومت مضبوط ہوگی تو پھر جو عوام کو تو آپ مضبوط نہیں کہہ سکتے. عوام تو کمزور ہیں, عوام کی کمزوری میں تو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اگر عوام کمزور ہو رہے ہوں اور حکومت مضبوط ہو رہی ہو تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کی مضبوطی جو ہے وہ عوام کے اعتماد میں ہونی چاہیے. حکومت کی مضبوطی جو ہے وہ عوام کے اندر مقبولیت میں ہونی چاہیے. حکومت کی مضبوطی جو ہے وہ عوام کی معاشی حالت کی بہتری میں ہونی چاہیے. حکومت کی مضبوطی, اگر ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امپائر حکومت کے ساتھ ہے اور حکومت مضبوط ہے, تو یہ کوئی مضبوطی نہیں ہے. دیکھیں, مضبوط سوویت یونین جیسا ایک ریاست بھی تھی, یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک, کئی ریاستوں پر مشتمل, صرف فوج کی طاقت سے ایک پوری ریاست اکٹھی تھی. مگر اگر صرف فوج کی طاقت سے ایسی ریاستیں یا حکومتیں مضبوط ہوں گی تو جب وہ ٹوٹیں گی اور گریں گی تو پھر سنبھلنے کا وقت بھی نہیں ملے گا. ٹوٹیں اور گریں گی تو اس صورت میں کہ جب وہاں کی عوام اٹھے گی, جیسے ایران میں جب انقلاب آیا تو عوام نے اس کو ایکسیپٹ کیا. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں ترکی میں بھی عوام سامنے آئے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی غیر یقینی کسی صورتحال ہے, معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں, بولنے کی آزادی نہیں ہے, سیاستدانوں کو جس قسم کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, عدلیہ پہ جس قسم کا دباؤ ہے, خفیہ ادارے جس طرح شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور سنگین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں شہریوں کے اغوا اور تشدد کے حوالے سے بھی, تو ایسی صورتحال میں حکومت کی مضبوطی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت. لیکن اس میں راشد صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے 100%, لیکن یہ جو آئیڈیل آپ بات کر رہے ہیں حکومت کی مضبوطی, میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپوزیشن بہت ویک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امپلائمنٹ بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, لوگ تنگ ہیں, لوگوں کو جابس نہیں مل رہی, بلوں گیس کے اور بجلی کے بل سے لوگ پریشان ہیں, اسکول کی فیس جو ہے وہ دے کے تھک چکے ہیں اور اسکول کی فیس کم نہیں ہو رہی, اور سب کچھ ہے میں مانتا ہوں. لیکن میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اپوزیشن ہماری فی الحال ویک تھی. میرا سوال یہ کہ کیا اپوزیشن سیریس ہے چینج لانے میں, یا صرف یہ ایک اپنے آپ کو پولیٹیکلی لائیو رکھنے کے لیے انہوں نے یہ اتحاد بنا لیا اور 2 سال آگے یہ صرف اس قسم کے اقدامات چلتے رہیں گے؟ میرا راشد صاحب, میرا تو ذاتی خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ کنٹینیو رکھیں گے, پریشر رکھیں گے, لیکن حکومت یہ نہیں نہ گرا سکتے. ٹیکٹکس ہیں اپنے آپ کو کیونکہ وہ لوگوں نے یہ آلموسٹ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہماری اپوزیشن کدھر ہے, ہماری مطلب لوگوں کا جو ہوپ ہے, جو کانفیڈنس تھا, لیول تھا, وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. وہ لوگ ہیلپ لیس, آپ کو راشد صاحب آپ اور ہم تو لوگ ہیں نا, ہم تو لوگوں میں موو کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے لوگ ہیلپ لیسنس کا شکار ہو گئے, وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ان کو کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا. تو یہ اپنے آپ کو الائیو کرنے کے لیے ایک ہوپ, رے آف ہوپ ٹائم دیا ہے جنوری میں لانگ مارچ کا,
آپ کا نہیں خیال کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، اور لانگ مارچ کرتے ہیں تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ راشد، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کا مقابلہ صرف پیشہ ور کپتان سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ امپائروں سے بھی ہے، اور وہ بار بار یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں، MRD کا حوالہ دے رہے ہیں، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف چلی تھی۔ تو اب یہ جو انہوں نے PDA بنائی ہے، تو پھر یہ بھی صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے، عمران خان کے خلاف تو ہے ہی اور نہیں۔ وہ نواز یہ شریف صاحب کی یہ تقریر فرما کو اگر آپ سنیں تو یہ بھی جو تحریک چلے گی، مجھے نہیں معلوم کہ اس تحریک کی کامیابی کا معیار عمران خان کی حکومت کو گرانا ٹھہرے گا یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کی کامیابی کا معیار صرف عمران خان کی حکومت کو گرانا جو ہے مقصد نہیں ہے، بلکہ تمام جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے جو ادارے ہیں، ان کو اپنی آئینی حدود کی طرف دھکیلنا ہے اس تحریک کا مقصد، جو اب کی بار چل رہی ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ حکومت گرے گی یا نہیں، یا عمران خان وزیر اعظم رہے گا یا نہیں، یہ میرے خیال میں اب کی بار جو تحریک چل رہی ہے اس کی کامیابی کا معیار صرف عمران خان کو ہٹانا نہیں ہوگا، اس سے بہت آگے کی باتیں ہیں، اور یہ جن قوتوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان نہیں ہے، اور ان قوتوں کو بھی پیغام مل رہا ہے۔ یہ پیغام تو ناصر آپ نے سنا ہوگا کہ صرف میاں محمد نواز شریف کا ہے۔ میرا خیال ہے شہباز شریف نے اس سے شاید اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان ہی مسئلہ ہے۔ کیا ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں راشد صاحب، یہ تو ہمیشہ سے ایسے کہ وہ گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ والی، یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں نا، کہ ان کے اپنی پالیسیز میں، اپنی فیملی میں، اپنی پارٹی میں ڈفرینسز ہیں۔ یہ کیسے کوہیسو فورس بنے گی؟ میں نے دیکھیں بات سنیں، آپ نے اگر اس گورنمنٹ کو چینج کرنا ہے یا آپ نے ایک کیمپین لانچ کرنی ہے، تو آپ کے اوپر جو اسٹگماز ہیں اس کو بھی آپ نے دھونا ہے نا۔ دیکھیں آپ کے اوپر یہ جو اسٹگما غلط ہے صحیح ہے مجھے نہیں پتہ، کرپشن کا آپ کے اوپر ہے، لیتھارجک، اس کے علاوہ بے شمار قسم کی جو ایلیگیشنز اس وقت آپ عمران خان پہ لگا رہے ہیں، یہی ایلیگیشنز آپ ان پارٹیز پہ بھی لگاتے رہے ہیں ماضی میں۔ میں نے کہنے کا مطلب ہے اس طرح نہیں ہوگا، آپ کو کلین ہینڈز کے ساتھ آنا پڑے گا۔ اور دیکھیں پارٹی میں جب ڈفرینسز ہیں تو آپ کیسے لانچ کریں گے؟ آپ کو ایک ذہن کے ساتھ آنا ہے، آپ چاہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PMLN از نواز شریف، شہباز شریف از ناٹ PMLN، لیکن بہرحال وہ بھی ایک طاقت رکھتے ہیں، ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو، ان کا بہت بڑا تجربہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیسے رول کرنا ہے پراپر طریقے سے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کہیں گے کہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو پھر ہمارے پاس آنا۔ لیکن دوسری پولیٹیکل پارٹیز جس میں مولانا جو پہلے اپنی تحریک ان کے ہاتھوں ناکام بنوا چکے ہیں، وہ بھی پھر ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور باقی جو چھوٹی پارٹی ہے بلوچستان سے، سندھ سے، وہ بھی آئی ہیں۔ تو وہ کیا کس ہوپ پر ان کے ساتھ اکٹھی اب چل پڑی ہیں؟ کیا دکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں چھوٹی پارٹیوں کو تو ہوپ ہے اور امید ہے، چاہے ان کی کوئی امید ہو یا نہ ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ ہم اس طرح کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ آفٹر آل تحریک کامیاب ہو یا ناکام ہو، وفاقی حکومت پہ اتنا دباؤ بڑھے گا کہ وہ چھوٹی پارٹیوں کو بھی منانے کے لیے راغب ہوں گی۔ تو چھوٹی پارٹیوں کے جو چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، وہ یقینی طور پہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے بڑی پارٹیاں ان کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ مفادات کی گیم ہے، مگر میں پھر یہ بات واضح کروں گا کہ یہ جو اس بار یہ جو تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ایک پاور سٹرکچرز میں جو آئین سے ماورا جو پاور سٹرکچرز بن چکے ہیں، یہ ان کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے اور ایک اعلان ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم سرکاری طور پہ اعلان کر کے یہ چیز کی جا رہی ہے۔ پہلے کبھی بھی کسی سویلین حکومت کے خلاف یہ کہہ کے شروع نہیں کیا گیا تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت بند کرے، پہلے براہ راست فوج کے خلاف مہم چلی تھی۔ اب کی بار یہ باقاعدہ کھل کے مطالبہ کیا گیا ہے اتنی بڑی تعداد میں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ فوج سیاست میں مداخلت بند کرے، خفیہ ادارے اپنے حدود میں رہیں۔ تو یہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور چھوٹی پارٹیاں ایسے مطالبات کا ساتھ دینے پہ مجبور ہیں، کیونکہ تمام نیشنلسٹ جو پارٹیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ فوج کے مداخلت کے باعث زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ قبائلی علاقہ جات ہیں، ٹرائبل ایریاز ہیں، وہاں پہ جو معاملات ہیں لاپتہ افراد کے یا شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے، وہ سارے جو ہیں جڑے ہیں فوج کی مبینہ سیاسی مداخلت کے حوالے سے، جس کا اب برملا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اظہار کر رہی ہیں۔ تو چھوٹی جماعتیں ضرور
اس تمام صورتحال میں ساتھ دیں گی، اور وہ مجبور ہیں کہ وہ ساتھ دیں. اور بڑی جماعتوں کو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے استعفے دیتی اور پھر سڑکوں پہ آتی، مگر میرے خیال میں یہ بھی ایک مناسب ہے کہ پہلے لوگوں کو موبلائز کریں اور ایک میسج دیں پاورز ٹو بی کو، ان کو ایک موقع دیں، ایک اپرچونٹی دیں. میرے خیال میں اپوزیشن جماعتوں نے نہ صرف عمران خان کی حکومت بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک اپرچونٹی دی ہے، ایک سنہری موقع دیا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے جو اعمال ہیں، جو اقدامات ہیں، ان کو کریکٹ کریں. کیونکہ جب یہ موقع نکل جائے گا تو پھر بعد میں کوئی یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ جناب وقت نہیں ملا یا وقت نہیں دیا گیا. اور پھر اس کے بعد لیکن راشد صاحب بات وہی ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے ہوئے ہیں نا پروٹیسٹ، اس کا کیا فائدہ؟ لوگوں نے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھا اور بعد میں نکل گئی. اصل میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ مجھے خطرہ صرف اسی چیز کا ہے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اب یہ سب سے زیادہ پریشر ہے، یا سب سے زیادہ ان کو یہ ایشور کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے اس کو پورا کریں. وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اچھا، کیا اس اتحاد کا اتنا بھی پریشر نہیں ہوگا کہ جو عوام کی فوری مشکلات ہیں جیسے مہنگائی اور بے روزگاری آپ لوگوں نے بتایا، یہ تو اس میں دیکھیں تھوڑا ریلیف یہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو ایک آئیڈیل ہوگا، یہ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، پس گئے ہیں. یہ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اور میں اور مطیع اللہ ہم لوگوں میں پھرتے ہیں. ہم جو ہے ہم ان کی ہر قسم کی گفتگو سنتے ہیں. ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس حکومت کے سپورٹر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس حکومت کے سپورٹر نہیں ہیں، لیکن اس معاملے میں سب ایک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اگر انہوں نے پچھلی دفعہ والا رول پلے کیا تو جو یہ آخری ہوپ بنی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ آخری ہوپ بھی ختم ہو جائے گی. ناصر اقبال کا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بڑا ڈنڈ ڈالنے میں ناکام رہے گی، جبکہ مطیع اللہ جان صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد بنا اس لیے کہ جو اکثر قوتیں ہیں جو اس حکومت کو چلا رہی ہیں، جن کو امپائر کہا جاتا ہے، ان کو سیاست میں مداخلت سے دور رکھا جائے اور اصل کامیابی وہی ہوگی. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ وہ اس حکومت میں کو گرانے میں کامیاب ہوں یا اس حکومت کو اپنی پیج پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کس حد تک مؤثر ثابت ہوتا ہے. ابھی اس کا آغاز ہے، لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، جنوری تک دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد قائم رہتا بھی ہے یا امپائر اس میں ڈنڈ ڈال دیتا ہے. اجازت دیجیے راشد عزیز کو، مطیع اللہ جان کو اور ناصر اقبال کو روشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.